अपने दिल की कैफियत उसे बताया करें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ में हैं। आप यकीन करें, वो बहुत प्यार से सुनेगा। उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतरेगा। बेशक वो दिलों का हमराज है। और जब तुम्हारा नफ्स और शैतान तुम्हें वसवसे दिलवाए कि तुम्हारी दुआओं का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो ख़ुद से वही कहो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मैं सिर्फ़ अपने परवरदिगार को पुकारता रहूँगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार से मांग कर कभी महरूम ना रहूँगा, और जो तुम्हारे मुक़द्दर में है वो तुम तक पहुँच कर रहेगा। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तलख़ रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम क़यामत वाले दिन उनके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। और ज़िंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ़ हो गए, और ज़िंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना कि दुआ कबूल हो गई। और सब्र में शिकवा नहीं होता, सिर्फ़ खामोशी होती है, और उस खामोशी का शोर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही सुनता है। और जब तुम्हें ज़िक्रुल्लाह सुनना अच्छा लगे तो जान लो कि तुम्हें अल्लाह से और अल्लाह को तुमसे मोहब्बत हो गई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब किसी की सच्ची मोहब्बत मालूम करनी हो तो उसके गुस्सा में अपने लिए अल्फाज और जज्बात देखो। और तुम्हारा रब जब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। और जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उतना ही साफ दिल रखता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके उसके सामने ज़बान से इज़हार करना सिर्फ़ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। और जब दिल घबराए तो अलहम नशरह पढ़ लिया करो। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, और बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। और बेशक मेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। सुनो, वो जगह छोड़ दो जहाँ तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। सुनो, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और कबूल हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। अल्लाह ताला की रहमतें बरसती हैं उन पर जो हलाल के लिए ख़ुद को पाक रखते हैं। और जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो ये मत सोचो कि वक़्त नहीं मिला, बल्कि ये सोचो कि तुमने ऐसी कौन सी ख़ता की है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। और अगर तुम सब्र के कड़वे घूंट पी पी कर थक गए हो और अब मज़ीद सहा नहीं जा रहा, तो याद रखो तुम्हारा अजर करीब है। और वो रब तो आंसू भी पढ़ सकता है, बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। और अगर तुम खुदा पर तवक्कल करने का हक़ अदा कर दो तो वो तुम्हें उन परिंदों की तरह रिज़्क़ देगा जो सुबह अपने घोंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को शर्मसेर होकर पलटते हैं। और फिर एक दिन अल्लाह ताला आपको इतना नवाजेगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने कुछ खोया भी था। और वो इंसान कभी हार ही नहीं सकता जिसकी उम्मीद अल्लाह ताला से हो। और चीज़ें ख़राब होती हैं पहले से ज़्यादा बेहतर होने के लिए। इन आजमाइशों के बाद अल्लाह का मोजज़ा है तुम्हारे लिए। और ज़िंदगी में कोई भी मुलाकात फ़जूल नहीं होती। हर इंसान जिससे आप मिलते हैं वो या तो आपकी आजमाइश होता है या सज़ा होता है या फिर आसमानी तोहफ़ा होता है। और सुनो, लोग बुरा कहते हैं, कहने दो, वो तुमने सुना नहीं। वो तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तो ज़िल्लु मन तशाअ। और हालात अगर बुरे हों तो यकीन रखना चाहिए, क्योंकि खुदा जब कुछ लेता है तो उससे बढ़कर नवाजता है। और अगर तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा हो जाए
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملات کیسے سیدھے کرتا ہے، تو یقین مانو تمہارا دل اللہ کی محبت سے پھٹ جائے۔ سنو، پریشان کیوں ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ یاد رکھو، لوگ یہاں صرف خود کے سگے ہوتے ہیں۔ آپ ساری زندگی کسی کے خیر خواہ ہو کر گزار لیں، مگر جب کہیں ذرا سی غلطی ہو جائے، کوئی غلط فہمی یا بدگمانی پیدا ہو جائے، تب آپ کی بلائی، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اور زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ اور تم خدا پر یقین رکھنا، کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ اور توکل کا مطلب مکمل اعتماد ہے کہ جب چیزیں ناممکن نظر آئیں تب بھی اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اور جانتے ہو، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، میں کچھ رشتے تمہارے خود ختم کرتا ہوں تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو، اور بے شک میں جو کرتا ہوں تمہارے لیے بہتر کرتا ہوں۔ اور اگر ہم دل پر پتھر نہ رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ انہیں نہ خدا یاد رہتا ہے اور نہ ہی آپ کا انسان ہونا۔ اور اللہ پاک جسے چاہے اپنے عشق میں مبتلا کر کے سنوار دے۔ اور اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ اور سنو، اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار رہے ہوگے، میں وہاں ممکن کروں گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ اور سنو، یہ جو ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں اور ہم ہر احساس سے خالی ہو گئے ہیں، نہ اللہ کی آیتیں سن کر ہمارے دل پگھلتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمارے دل روتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اور پتہ ہے دل کب سخت ہوتے ہیں؟ گناہوں کی کثرت سے۔ اور پتہ ہے گناہوں میں کثرت کیوں ہوتی ہے؟ توبہ کو دیر تک ٹالتے رہنے سے۔ آپ توبہ کرنے میں جتنی تاخیر کریں گے، آپ کے دل اتنے ہی سخت ہو جائیں گے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ اور اللہ جب آپ کو آزمائش میں اور مایوسی کی حالت میں دیکھتا ہے تو وہ ہنستا ہے، یہ جان کے کہ آپ کے حالات کا بدلنا اب بہت قریب ہے، مگر آپ نہیں جانتے، ورنہ آپ اس وقت کبھی بھی نا امید نہ بیٹھے ہوتے۔ یقین رکھیں، ہم اس رب کی خیر سے کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے جو ہنستا ہے۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور سنو، تم کسی اشارے کے انتظار میں ہو نا، تو مطمئن ہو جاؤ کہ تمہارا رب تمہیں ہی اشارہ کر رہا ہے۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو، تو جس رب نے تمہیں اتنے قریب کر لیا تو کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ ان قریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہمیں بنایا، اور ہماری دنیا کی تخلیق بھی اسی نے کی۔ آپ کی دنیا مطلب کہ آپ کے حالات، آپ کے ساتھ پیش ہونے والے واقعات، آپ کو دیا جانے والا رزق، آپ کا ذہن، آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کے جذبات، سب کا بنانے والا اللہ ہے، اور وہ ہر چیز بہترین بنانے والا رب ہے۔ وہ جمال کو پسند کرتا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو بھی حسین و جمیل بنایا ہے، اور آپ سے واسطہ پڑنے والی ہر چیز کو بھی۔
آپ کا کام تو اس خوبصورتی کو سراہنا ہے، اور اسی کو تو شکر کرنا کہتے ہیں، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی۔ اور سنو، مشکل آتی ہے چلی جاتی ہے، برا وقت آتا ہے چلا جاتا ہے، کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، تو پھر تم کیوں غم کا بوجھ لے کر اپنے دل سے لگا بیٹھے ہو؟ یہ آنی جانی چیز ہے۔ برا وقت آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، تو اس کے ساتھ آسانی بھی بھیجی جا چکی ہے، بس انتظار کرنا ہے، تھوڑا سا صبر کر کے دکھانا ہے۔ اور صبر تو سب سے بڑی آسانی ہے، جو اگر کسی مشکل میں آپ کو دی جائے تو دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتے ہیں۔ بس اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اور سنو، زندگی تکلیفوں کا نام ہے، یہاں خوشیاں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو اداسی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گرے ہوئے ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے اور جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ اور سنو، تم وہی ہو نا جسے ہر گزرتے دن کے ساتھ شیطانی وسوسے مزید مایوسی کی طرف دھکیل رہے ہیں، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تم اپنا بیسٹ کرنے میں ناکام ہو رہے ہو۔ ہاں، تم اپنی منزل سے ابھی بہت پیچھے ہو، لیکن تم یہ کیوں بول رہے ہو کہ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے؟ اور پھر جب تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک خود سبب اور اسباب بنانا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ اور پھر عنقریب مایوسی کے یہ بادل چھٹنے والے ہیں، اور عنقریب اس رب کا نور قبولیت بن کر جگمگائے گا۔ تم اللہ سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی، تو اداس مت ہونا۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ اور توکل تو یہی ہے کہ قبولیت کے آثار بھی نہ ہو اور تب بھی دعا جاری رہے۔ اور جانتے ہو، گناہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، مگر جو چھوڑ دیتا ہے وہ سکون پا جاتا ہے۔ ہر دن کوشش کیا کریں اپنی زندگی سے ایک گناہ کو کم کرنے کی۔ گناہوں کا بوجھ بسا اوقات اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں مختلف بیماریوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کی صورت میں نکلنے لگتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے نا، جو تم مانگ رہے ہو وہی تمہیں ملنے والا ہو، اور جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تو تمہاری چھٹی حس بھی نہیں جا سکتی۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور عنقریب اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور تمہارا مستقبل تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اور اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے، تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا کہ ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جو تمہارے لیے ناممکن ہے، اللہ کے لیے صرف ایک کن کی بات ہے۔ وہ طاقتوں اور قدرتوں والا اللہ، ہر شے پر غالب اس کی ذات ہے۔ اور جانتے ہو، تمہاری کہانی اس لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو، کیونکہ وہ امتحان انہی سے لیتا ہے جو اسے پیارے ہوتے ہیں، جن پر اسے مان ہوتا ہے کہ یہ آخری وقت تک مجھے منائیں گے اور مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے۔ اور اللہ جانتا ہے کہ تمہارا خاموش دل کیا چاہتا ہے۔ تم اپنی دعاؤں تک میں جس کو نہیں مانگ رہے، وہ بھی اللہ جانتا ہے،
وہ تمہارے سینے میں چھپے ہر درد کو محسوس کرتا ہے، وہ تمہاری ہر سرگوشی کو سن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے تم سمجھ رہی ہو اس وقت وہ تمہیں جواب نہیں دے رہا، مگر وہ تمہارے لیے بہترین منصوبے بنا رہا ہے۔ بے شک وہ بہترین کارساز ہے۔